अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग बाखबर सवेरा। मैं हूं साइम खान। उम्मीद करता हूं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशाइंद हुआ होगा। जनाब, कराची में इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल केस मीर रज़ा केस, जिसने एक दफ़ा हम सब की आंखें खोल दी, हमें झंझोड़ कर रख दिया और हमें एक दफ़ा फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस शहर में हमारी जान की माजरत के साथ क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि हमें जीते जी तो इंसाफ मुयस्सर नहीं है, मरने के बाद भी तब तक इंसाफ का सफ़र शुरू नहीं होता जब तक हमें कब्र से वापस ना निकाल लिया जाए, बाहर ना निकाल लिया जाए। सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, पहली MLO की रिपोर्ट के ऊपर सवालिया निशान है, फॉरेंसिक टीम के ऊपर सवालिया निशान है। बहुत से सवालात हैं हम सब के जहनों में जिसका जवाब अब देना पड़ेगा। तो कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मीर रज़ा के 10 कर्ज ख्वाहों से पूछगछ का फैसला किया है। मकतूल ने उन अफराद से 5 करोड़ से जायद कर्ज ले रखा था। मुबैना तौर पर आबिद से 1 करोड़ 75 लाख और मोनी नामी शख्स से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में संगीन गलतियां की, अब वो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होकर जवाब देंगे। जाए वकूअ से मिलने वाले खौल का फोरेंसिक ना करवाए जाने से मुतालिक मालूम ये हुआ है कि सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फोरेंसिक मशीन 3 साल से ख़राब है। अब IG सिंध ये कहते हैं कि गोली की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। जावेद आलम ओडो साहब ने यह कहा कि केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, मेडिको लीगल टीम ने इबाहम पैदा किया, नई तहकीकाती टीम केस जल्द हल कर लेगी। जावेद आलम ओडो साहब अब सारा मलबा जो है वो मेडिको लीगल टीम पर डाल रहे हैं, कह रहे हैं मेडिको लीगल टीम ने इबाहम पैदा करने की कोशिश की। तो उन अफसरान का क्या, उस SSP का क्या जो कि 10 दिन तक मीर रज़ा की जो वॉच थी वो अपनी जेब में लेकर घूमते रहे और उससे एविडेंस मस्क होता रहा? उन सब मामलात के ऊपर कौन बात करेगा, उनसे कौन जवाबदही करेगा, ये जानना एक बड़ी अहम बात है। हमारे साथ अफजल खान मौजूद होंगे, उनसे अपडेट्स जान लेते हैं। अफजल, अभी हमने अपने नाजरीन को सुनवाया जावेद आलम ओडो साहब का क्या कहना था इस हवाले से। ज़रा ये बताइएगा कि गोली जो थी, उसका जो खौल था, उसका अभी तक फोरेंसिक क्यों नहीं किया जा रहा? कौन सी मशीन ख़राब है हमारे पास सिंध में? देखिए, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है वो किसी भी खोल का जो है फॉरेंसिक किया जाता है, लेकिन अदम अदायगी की वजह से ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए फ़ीस होती है और अदम अदायगी की वजह से ये 2023 से गैर फ़ाल है। इससे पहले एक हाई प्रोफाइल केस जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ था, उसमें जो मुल्ज़िम अरमगान था, उसके जो वहाँ से जो जाए वक़्वा से खोल मिले थे, उसका भी फॉरेंसिक इसी वजह से नहीं हो पाया था कि ये जो है वो इनका सॉफ्टवेयर जो है वो गैर फ़ाल है, वो काम नहीं कर रहा अदम अदायगी की वजह से। और इस केस के अंदर भी यही देखने में आया है कि कॉल का फॉरेंसिक ना होने की वजह से अब तक पुलिस इस बात का तयन नहीं कर पाई है कि जो सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल लेकर मीर रज़ा वहाँ से निकला था, उसका इससे वो भी 30 बोर का पिस्तौल था, ये भी 30 बोर का पिस्तौल है। ये सिर्फ मैनुअली चेक हुआ है, इसको बाकायदा फॉरेंसिक जांच करके चेक नहीं किया गया। और अब तक पुलिस इस बात का भी तयन नहीं कर पाई है कि ये जो खोल जाए वक़्वा से मिला है ये कौन से असले का है, क्योंकि जाए वक़्वा से असला नहीं मिला था, सिर्फ पिस्तौल का हॉलिस्टर मिला था। तो बहुत ज़्यादा जो है पुलिस की तफ्तीश के अंदर बहुत ज़्यादा झोल इसी वजह से भी पेश आया है कि पुलिस के पास जदीद तकाज़ों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए ना ही इक्विपमेंट हैं, ना ही इस तरह के जो है वो माहिर लोग हैं। यही वजह है कि जब मीर रज़ा के जो पोस्टमार्टम इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें जो कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और उसमें जब बताया गया कि उससे सीने में गोली लगी है, तो पुलिस ने अखज़ कर लिया कि जो है वह ये मुमकिन तौर पर ख़ुदकुशी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात उठे। और बाद में फॉरेंसिक जांच के अंदर पता चला कि उसको गोली जो है वो कमर पे लगी थी, और ना सिर्फ कमर पे गोली लगी थी बल्कि मीर रज़ा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। पहले ही दिन जब उसकी लाश मिली थी तो उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था, टांगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख़म के निशानात थे। लेकिन उस वक्त पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि शायद अशरातुल अर्ज़ या कीड़े मकोड़ों ने इसकी लाश को काटा है, जिसके नतीजे में ये हुआ है। लेकिन बाद में वो तमाम तर बातें और उनके वो जो अंदाज़े और तुक्के लगा रहे थे, वो सारे के सारे जो है वो गलत निकले फॉरेंसिक जांच के दौरान। लेकिन अब भी जो है वो मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं
وہ بہت سے معاملات پر سوال اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ گزشتہ روز یہ پتہ چلا ہے کہ اسمارٹ واچ اور جو موبائل فون ہے اس کو NCCIA کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ وکیل جبران کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جو لیب ہے وہاں سے اس کا فورنزک کروایا جائے، یہاں پر انہیں جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے۔ افضل ایک بات بتائیے گا، پولیس اب نے جو تحقیقات مبینہ طور پر جو قرض دینے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، کیا ان افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں؟ سوری میں آپ کی آواز نہیں سن پایا۔ افضل، پولیس نے ان لوگوں کو بھی دائرہ تفتیش میں شامل کرنے کے حوالے سے سوچ لیا ہے جن لوگوں نے قرض دیا تھا، کیا ان سب لوگوں کو طلبی کے نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کو اب اس تفتیش کے دائرے میں شامل کیا جائے گا؟ دیکھیے 10 افراد کی فہرست تیار ہوئی ہے، اور جو میر رضا ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس رن کر رہا تھا، کچھ لوگوں کی انویسٹمنٹس بھی تھی، لگ بھگ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ کے قریب یہ رقم ہے، جس میں عابد نامی ایک شخص ہے اس کے 1 کروڑ 75 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ایک شخص مونی جس کا نام بتایا جاتا ہے اس کو 5 لاکھ روپے جو ہے وہ میر رضا کو دینے تھے۔ تو فہرست تیار کر لی گئی ہے، اب ان لوگوں سے کوشچننگ ہوگی، آج تحقیقاتی کمیٹی کا دوسرا بڑا اجلاس ہوگا، اور جو شامل تفتیش لوگ ہیں جن کی تعداد 19 سے 21 کے قریب بتائی جا رہی ہے، ان کو آج یہاں پر بلایا جائے گا، ان سے کوشچننگ کی جائے گی اور اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور جو تفتیشی ٹیم ہے، نئی تفتیشی ٹیم، وہ انتہائی باریک بینی سے جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے تاکہ کسی کنکلوژن تک پہنچ سکیں، اور اس کے علاوہ باقاعدہ انہوں نے اس تفتیشی ٹیم کے اندر ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، جیسے کہ جو SSP علی رضا ہیں ان کو کرائم سین کے اعتراف میں اور کرائم سین سے جو ہے وہ لاش ملنے کے مقام سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ تفتیش کار بھی موجود ہے۔ جیو فینسنگ بھی جو ہے وہ گزشتہ 2 روز قبل کروائی گئی ہے، حالانکہ جیو فینسنگ جو ہے وہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، شروع میں ہی کروا لینی چاہیے تھی، لیکن پولیس کی یہ غفلت تھی کہ ابتدائی تحقیقاتی جو ٹیم تھی انہوں نے جیو فینسنگ نہیں کروائی تھی، تو وہ جیو فینسنگ کرا رہے ہیں۔ اسی طرح SP انویسٹیگیشن قیس خان جو ہے وہ اس تحقیقاتی ٹیم کے اندر جو ڈیجیٹل شواہد ہیں ان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے گزشتہ روز NCCI سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو SP ڈاکٹر انم تجمل ہیں، وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو جو میڈیکو لیگل تمام شواہد ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کے حوالے سے جو ڈاکٹرز کی فائنڈنگ ہے اس کو کمپائل کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو آج اجلاس ہوگا، افسران نہ صرف خود بھی جو شواہد ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں گے، بلکہ جو شامل تفتیش لوگ ہیں ان سے بھی آج بات چیت کی جائے گی، اور اس کیس سے جڑے جو ماہرین مقتول کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میر رضا کی سمارٹ واچ تھی وہ تقریباً 10 سے 12 دن ایک SSP اپنی جیب میں ڈالے گھوم رہے تھے، من مرضی کے اس میں سے ڈیٹا ریٹریو کر کے لیک بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ اس کو فورینزک کے لیے نہیں دیا گیا یا اس سے مزید شواہد کلیکٹ نہیں کیے گئے۔ اب وہ سمارٹ واچ کہاں پر ہے؟ دیکھیے وہ اسمارٹ واچ جو ہے وہ اب NCCI کے حوالے کیے جانے کے حوالے سے گزشتہ روز میری بات ہوئی تھی، اور گزشتہ روز اس معاملے پر بھی میں نے وضاحت چاہنے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی، تو کچھ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ گو کہ ابھی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، وہ اسی لیے انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ سمیع اللہ سومرو کے پاس وہ واچ نہیں تھی، بلکہ جو تفتیشی افسر تھا اس کے پاس تھی، اور باقاعدہ اس نے اس کی انٹری کر کے اپنے پاس رکھی تھی۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی والدین کی طرف سے جو بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا وکیل کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس وقت اس کا جواب نہیں دے رہے، صرف ان کی اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ انویسٹیگیشن کے اوپر ہے، اور وہ انویسٹیگیشن کو بہت باریک بینی سے کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ٹائم لائن بنائی گئی ہے، تمام جو شواہد ہیں ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پہلے جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، اور کافی نئے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ ان تمام تر شواہد کو ملا کر اس تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کا کوئی منطقی انجام حاصل کیا جا سکے۔ لیکن افضل، جب آپ کی پولیس حکام سے بات ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ اس کیس کو فالو اپ کر رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں بڑی ڈیپتھ میں، تو وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اس وقت یہ کراچی کا، یہ کب تک سالو ہو جائے گا؟ سندھ پولیس اپنے سارے ریسورسز استعمال کر رہی ہے، ساری کیپیسٹی استعمال کر رہی ہے، آج غالباً 15واں 16واں 17واں دن ہے، ابھی تک یہ کیس ہمیں فائنلائز کسی کنکلوسیو اینڈ تک جاتا ہوا پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور کتنا ٹائم چاہیے سندھ پولیس کو؟
دیکھیے ٹائم تو ابھی بتانا کوئی جو ہے وہ قبل از وقت ہے، کیونکہ تحقیقاتی جو ٹیم ہے وہ مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے اور مسلسل جو ہے ان کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر بہت ساری چیزیں نہیں ہو پائی تھی، جیسے کہ فورنزک جانچ کے اندر جو ہے وقت لگتا ہے، فورنزک رپورٹس آنے کے بعد اب ان کو کافی حد تک چیزیں واضح ہو گئی ہیں، لیکن وہ ابھی مزید تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ کوئی بہت بڑا کلو جو ہے وہ اب تک نئی تحقیقاتی ٹیم کو بھی نہیں ملا ہے جس سے اس قتل کے اندر ملوث کسی ملزم کے بارے میں نشاندہی ہو سکے۔ البتہ یہ اب تک جو ہے وہ نئی تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منظم جو ہے وہ قتل تھا، یہ خودکشی نہیں تھی، اور جیسا کہ والدین کا جو تحفظات تھے وہ بھی کافی حد تک دور ہو گئے ہیں۔ جو میر رضا کے والدین ہیں انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کے اوپر کافی زیادہ جو ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہیں ڈی آئی جی عامر فاروقی، وہ اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں، اور اب جب سے اس تحقیقاتی ٹیم نے کام کرنا شروع کیا ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ کیس جو تفتیش ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی ان کی فائنڈنگز ہوں گی اس کے اندر جو ہے وہ کافی ان کو اطمینان ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی جو وکیل ہیں وہ بھی خود بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ بھی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے باقاعدہ کوارڈینیشن جو ہے بہتر رکھا گیا ہے۔ یہ آپ نے ایک بات جو ہمیں بتائی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، جو والدین ہیں، جو لواحقین ہیں، وہ مطمئن ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی پہ وہ اعتماد کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ افضل خان، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں ساری اپڈیٹس بتائیں اس کیس کے فالو اپ۔ ول کیپ فالوئنگ دس کیس، اور جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تب تک ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو اس کی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ موونگ فارورڈ جناب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کے مہینے میں ہمارے ملک میں آزادی کا سماں ہوتا ہے۔ بچے بڑے سب جو ہیں وہ ان میں ایک الگ ہی جوش و جذبہ پایا جا رہا ہوتا ہے حب الوطنی کا۔ تو یوم آزادی کی مناسبت سے اقبال میوزیم میں مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال کے ہاتھ سے لکھے گئے کلام، کتب، ڈائریوں، خطوط، اسناد، نادر تصاویر، ملبوسات اور ذاتی استعمال میں رہنے والی دیگر اشیاء کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تو تفصیلات جانیں گے ہم لاہور سے خواجہ نصیر کی اس رپورٹ میں۔ آزادی کی مناسبت سے مفکر پاکستان سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ جاوید منزل اب اقبال میوزیم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہاں کی 9 گیلریوں کو نایاب نوادرات کے ساتھ عوام الناس کے لیے کھولا گیا ہے۔ 7 کنال میں محیط یہ سفید رنگ کی سادہ اور دلکش عمارت اقبال میوزیم میں علامہ کی کئی اشیاء موجود ہیں جو ان کے صاحبزادے جاوید اقبال مرحوم نے میوزیم کو عطیہ کی۔ ان اشیاء میں اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، بینک کی پاس بک، اینکیں، انگوٹھیاں، وکالتی کوٹ، پشمینہ شیروانی اور حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم مہاراجہ سر کرشن پرشاد کی جانب سے تحفے میں بھیجا گیا قالین اور خطوط شامل ہیں۔ ان کے کمف لنکس پڑے ہوئے ہیں، ان کے جیکٹس پڑی ہوئی ہیں، ان کی جرسیاں، ان کی کیپس، اس کے علاوہ ان کے جوتے پڑے ہیں، ان کے علاوہ جو ان کے سفری چیزیں تھیں جو یورپ میں جانے کے لیے استعمال کی گئیں، ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ، اس کے علاوہ بینک کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ میوزیم میں علامہ اقبال کے استعمال میں رہنے والے 4 کمروں کو بالکل اصل حالت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ اقبال کی چارپائی، کتابوں کی الماری، کیروسین لیمپ، ڈرائنگ روم کے صوفے اور ڈائننگ روم میں موجود چینی و دھات کے برتن شامل ہیں۔ علامہ صاحب کے یہاں پہ جو نوادرات ہیں، ان کی شاعری جو سب سے پہلا انہوں نے اپنا سورس بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی نوجوان نسل کو جگانے کے لیے، اپنا اصل پیغام پہنچانے کے لیے اپنی شاعری کو جو ایک بطور ہتھیار استعمال کیا ہے یا ٹول استعمال کیا ہے، تو ان کی ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی جو پہلی اشاعت ہے وہ بھی رکھی گئی ہے۔ 2015 کی مرمت کے بعد اب اس عمارت میں نئے ایڈیٹوریم اور لائبریری کا کام بھی آخری مراحل میں ہے۔ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر اقبال میوزیم میں رکھے جانے والی نادر اشیاء نوجوان نسل کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہے۔ کیمرامین احسن اقبال کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز، لاہور۔ کیا بات ہے جی، تو جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر کراچی کے شہریوں نے بھی جذبہ حب الوطنی میں وہ کہیں پیچھے نہیں ہیں، اور عروج پر ہے ان کا بھی جذبہ۔ کراچی کا علاقہ لسبیلا، وہاں پر 60 سالہ شہری حق نواز نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے اپنی محبت کا اظہار ایک منفرد اور انوکھے انداز میں کیا ہے۔ دن رات انہوں نے جناب انتھک محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے مزار قائد کا ایک انتہائی خوبصورت ماڈل تیار کر لیا۔ تو آپ کو ذرا وہ ماڈل دکھاتے ہیں عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ جشن آزادی پہ جہاں لوگ جھنڈے لہراتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، وہیں ایک لسبیلا کے شہری نے اس کو منفرد موڑ دے دیا۔
अपने ही घर में मज़ार कायद का मॉडल तैयार कर लिया। आए हम आपको दिखाते हैं। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मेरा नाम हक नवाज है, उम्र मेरी 60 साल है, पेशा मेरा पेंटर है और सबसे बड़ी बात है मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मज़ार कायद पे जाता था और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, फौज खड़ी हुई, हरे हरे बगीचा था, मैंने सोचा यार मैं भी ऐसे छोटा सा मॉडल तैयार कर दूँ। जो मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ ना, मैं वहाँ जाता रहा बगैर उस चीज़ को मैं देखता था, यार ये कैसी बनी हुई है, वहाँ देख के आता रहा, फिर वैसे ही सेम बाई सेम बनाता रहा। ये पिलर कितने फासले में बने हुए हैं, ये सब मैं देख के आऊँ। मैं तो नई नस्ल के प्रोग्राम देता हूँ कि हर इंसान कुछ ना कुछ करे, और मेरी उम्र इतनी माशाल्लाह 60 साल, मैंने ही बनाया है तो नई नस्ल क्यों नहीं बनाती, बढ़ चढ़ के बनाएं ताकि लोग देखें पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। 14 अगस्त के मौके पे ये मुनफरिद मज़ार अवामी नुमाइश के लिए भी पेश किया जाएगा, जहां लोग सिर्फ इसे देखेंगे नहीं बल्कि इनके जज्बे को सलाम भी करेंगे। हक नवाज के इस मुनफरिद अंदाज ने साबित किया कि मुल्क से मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ उरूज रिजवी, AR1 न्यूज़, कराची। तो जनाब ये तो हमारे मुल्क में चल रहा है, और लेकिन हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं 2025 से, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, और वो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ऐसे मुतरफ़ होगी, चाहे पाकिस्तान का वो कायदाना किरदार हो सालिसी में, पीस मेकिंग में, या फिर पाकिस्तान ने अपने आप को पूरे ख़त्े में सिक्योरिटी प्रोवाइडर या फिर रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर मनवाया हो। तो जनाब मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको ईरान और अमेरिका का फॉलो अप देना चाहता हूँ, और उसमें ये हो रहा है कि तुर्की मीडिया ने दावा ये किया है कि अमेरिका और ईरान ने 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक कर लिया है, और तौसी के लिए सालिसों को आगाह भी कर दिया गया है। जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और कामयाबी है पाकिस्तान की, जबकि ईरानी ज़राए ने जंग बंदी में तौसी की तरदीद की है। अब रॉयटर्स ये बता रहा है कि ईरान का कहना है कि जंग बंदी की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, अमेरिका ने अबूरी मुआहिदा तय पाने के 48 घंटे बाद खिलाफ वर्जी की। अच्छा, एक ये भी तो इशू है ना कि लास्ट टाइम भी जब 60 डेज़ की जंग बंदी सीज़ फायर हुआ था, उसमें पहले उस सीज़ फायर को वायलेट किया गया था अमेरिका की जानिब से, और ऑब्वियसली नॉन स्टेट एक्टर्स इस सारी इक्वेशन में शामिल हैं, और जो सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है वो इजराइल है। हमेशा जब भी पीस मेकिंग की बात होती है, पीस डील की तरफ बातें बढ़ रही होती हैं, हवा चल रही होती है, तो सबसे पहले इजराइल उसको सबोताज करता है। मुआहदे से निकल गया है, ईरान का ये कहना है कि वो इस मुआहदे से निकल गया क्योंकि अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की सीज़ फायर की दोबारा से 48 घंटे के अंदर ही। अब मुआहदे के तहत 60 रोज़ में एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर मुज़ाकरात होना थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया गया। पाकिस्तान ने हार नहीं मानी, पाकिस्तान अभी भी दिन रात एक करके अंत तक मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से ईरान और अमेरिका की पीस डील हो जाए, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में देर पा अमन का क़याम में हम हुसूल हो जाएं, हम हासिल कर लें। मक्का दिफाई मुआहदे पर जनाब एतमाद में लिया गया सदर मसूद पज़ेश्कियान को। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आलम इस्लाम का अजीम असासा करार दिया और कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत फ़ौज और कौम को अजीम असासा शुमार करते हैं। पाकिस्तान समेत बड़े इस्लामी मुल्कों को मिली इत्तेहाद में किरदार अदा करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए जौहर सलीम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जौहर साहब, टर्किश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका का पीस डील हो चुकी है, जबकि ईरान इस चीज़ की तरदीद कर रहा है, और ईरान तौजी ये पेश कर रहा है कि अमेरिका ने पहले ही 48 घंटों में इस सीज़ फायर की वायलेशन कर दी, तो अब हम इस मुआहदे से निकल चुके हैं। लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, रॉयटर्स ये बता रहा है कि इस्लामाबाद MOU की बेसिस के ऊपर ये जो नया पीस डील था इसको डेवलप किया गया था। आपके पास इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं सर? जी, मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा मुआहदा जो है फिलहाल है। अभी तो पोजीशंस दोनों साइड्स की जो है वो ज़ाहिर टफन हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं। और अमेरिकन जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये बयान आया कि जी हमारा कंट्रोल है, जो लेटेस्ट उनकी स्टेटमेंट है अपने हुर्मुज़ पे, उनका कंट्रोल उस तरह से तो नहीं है। ज़ाहिर उनका फ्लीट वहाँ पे है, ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है ईरान को,
لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کی وہ ابیلٹی قائم ہے کہ وہ شپنگ فلو وہاں پہ روک سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کوسٹ لائن سے میزلز کے ذریعے یا ڈرونز کے ذریعے، یا پھر جو انہوں نے مائنز بھی وہاں پہ بچھائی ہیں، پھر فاسٹ بوٹس بھی ہیں ان کے پاس، اور تو کوئی ریگولر نیوی تو ان کے پاس اس طرح کی نہیں ہے ابھی. تو وہی سچویشن برقرار ہے فی الحال. تو جو ہے، اور مجھے کوئی اتنا جو ہے نا بریک تھرو، خاص طور پہ کوئی ایسا بریک تھرو جو لاسٹ کرے، وہ کوئی میں بہت زیادہ اس کی امید فی الحال نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی ایسی ہوتی بھی ہے، دوبارہ یہ آتے بھی ہیں اس پہ، تو اس میں کیونکہ بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے دونوں سائڈ سے کہ اس میں پھر مسائل بہت ہی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر ساتھ دیکھیں یہ بھی اہم ہے کہ جو اصل جو مسئلے کی جڑ ہے وہ تو نیوکلیر ایشوز ہیں. ابنائے ہرمز کا معاملہ تو اس جنگ کے بیچ میں بنا ہے. یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، جو اصل تنازع ہے وہ تو نیوکلیر ایشوز ہیں. اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی تفصیل سے، اور اس کی جو اصل جزیات ہیں اس کو تو کوئی طے ہی نہیں ہوئی. تو جب بھی اس پہ بھی بات ہوگی، اگر باقی معاملات کوئی طے ہوں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وہ مشکل مرحلہ ہوگا، اور اس پہ کسی قسم کا بھی معاہدہ ہونا، جو ایک گرینڈ بارگین جس کو کہا جا رہا ہے، وہ بہت ہی مشکل ہے اس سچویشن میں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ٹرمپ نے بھی یہ ریزالو کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ اسی طرح اس کو چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. یہ ان کے اوپر اکنامک پریشر بس بڑھاتے جائیں گے ہم. تو دیکھیں جو آئل کی پرائسز ہیں برینٹ کروڈ کی اس وقت، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کل وہ پرائسز جو ہے نا ابھی بھی 87 پہ ہیں، جو کہ زیادہ تو ہے. اس جنگ سے پہلے وہ کچھ 70 کے قریب تھا، ابھی 87 ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ جو امید کی جا رہی تھی کہ یہ 120 ٹاپ جائے گا. اور ایرانی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت تو باقیوں کے ریزرو، اسٹریٹجک ریزروز بھی کم ہو رہے ہیں، تو اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ پریشر انبیئربل ہو جائے گا امریکنز کے لیے، اور ہماری ساری ٹرمز مان جائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کی میکسیملسٹ پوزیشن بھی لی. پھر آپ نے ایران کے اندر بھی ذکر کیا. دیکھیے ایران کے اندر ابھی تبدیلیاں آئی ہیں، جس طرح محسن رضائی جو ہیں ان کو وہ اب سیکرٹری بنا دیا گیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا، بہت ہی اہم عہدہ ہے. تو محسن رضائی کو جنرلی وہاں پہ ایک ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے. وہ بہت سال وہ کمانڈر ان چیف بھی رہے ہیں IRGC کے یا پاسداران انقلاب کے. اور عراق جنگ جب ہوئی تھی تو اس میں وہی جو ہے نا لیڈ بھی کر رہے تھے ان کی فوجوں کو. تو اس لیے ان کو دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو خیر وہ ہارڈ لائنر ہیں، اور اس سے آپ کو اب یہ نظر آتا ہے کہ IRGC کا انفلوئنس اور بڑھ رہا ہے، بیکاز ایکس IRGC ہیں، وہ بھی ہارڈ کور IRGC. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب نیگوسیشنز کی بات ہوگی تو ان میں وہ ان کے اس قسم کے کریڈینشلز بھی ہیں، وہ ہیوی ویٹ ہیں اس سینس میں کہ اس وقت پھر وہ منوا بھی سکیں گے کوئی چیز IRGC کو. تو اس میں یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں. لیکن ابھی جو سچویشن ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر دیکھیں کوئی اس طرح کی بات چیت آپس میں جب کسی قسم کی ہوتی بھی ہے تو وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جو پوزیشنز اس وقت لی ہوئی ہیں، خصوصاً میں سمجھتا ہوں جو ایران نے پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ ایسی ہے کہ امریکہ کے لیے اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ پولیٹیکلی ٹرمپ کے لیے وائبل ہی نہیں ہے، خصوصاً اس وقت جب مڈ ٹرمز الیکشنز ہو رہے ہیں. تو ٹرمپ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ سچویشن جو کی توں چلتی رہے ابھی فی الحال، کیونکہ دیکھیں امریکہ کو تیل کی کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ تو دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کو تو تیل کا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم جیسے ممالک کو تیل کا بڑا ایشو ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ خام تیل کی قیمتیں، آپ نے برینٹ کا بھی ایگزامپل بھی دی، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب یہ وار اپنے کلائمیکس پہ تھی یا جب رمضان کا ٹائم چل رہا تھا تو 120 110 115 یہاں پہ فلیکچویٹ کر رہی تھیں. اب جب کہ دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے ہیں تو وہ 87 85 86 اسی کے اراؤنڈ جو وہ فلیکچویٹ کر رہی ہے، جیسے ایران یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھرپور اثر پڑے گا. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب باقی ممالک بھی ظاہر سی بات ہے کہ نئے روٹس نکال لیے، اور اب کرائسس مینجمنٹ کر لی نا سب نے تجارتی روٹس بھی نکال لیے، نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نئے اسٹریٹس دیکھے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گی، جب تک یہ جنگ بندی ہوگی اور واپس بحال ہوگی اسٹریٹ آف ہرمز، تب تک آبنائے ہرمز کی وہ ویلیو، وہ امپورٹنس نہیں رہے گی؟ یہ بالکل بہت اہم نقطہ ہے، اور بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ جب ابھی جس طرح کا یہ جس کی کرٹیکل ایک پوزیشن ہے، اور جس طرح ایران اس کو لیوریج کر رہا ہے، سارے ملکوں نے دیکھیں سعودی میں وہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن انہوں نے بنائی ہے، وہ کوئی 60-70% وہ جو اپنی جو ایکسپورٹس ہیں آئل کی، وہ ویسٹرن سائڈ پہ انبو کی جو پورٹ ہے اس طرف لے گئے ہیں. اور وہ چلیں وہ ادھر سے گزرتی ہے باب المندب سے، خیر وہاں پہ بھی ہوتی ہے جس وقت حملے کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر اس کو سویز کینال سے بھی لے کے شفٹ کر سکتے ہیں، جو وہ کرتے بھی ہیں. اچھا UAE جو ہے، اسی طرح UAE کے پاس بھی آلٹرنیٹیو ہے، انہوں نے بھی پائپ لائن ان کے پاس ہے، وہ بھی دوسری سائڈ سے اپنا آئل بیچ سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑے دو ملک جو ہیں جن کی سب سے زیادہ پروڈکشن تھی
وہاں پہ تو 60-70% پروڈکشن تو سعودی کی تھی اور کوئی 20% کے قریب پھر سمجھ لے کہ UAE کی. باقی جو سارے ملک ہیں وہ کویت تو ان کی ان سے کم تھی اور بحرین کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پھر قطر کا معاملہ ہے گیس کا. لیکن اب یہ سارے جو جس طرح کی کر رہے ہیں, ابھی پلاننگ یہ ہے کہ اگلے سال 27 کے مڈل تک اب جو یہاں سے ساری جو ایکسپورٹس ہیں اور تب تک یہ آلٹرنیٹیو روٹس ایسے بن جائیں گے کہ کچھ 60-70% جو ایکسپورٹس ہیں وہ آلریڈی شفٹ ہو چکی ہوں گی یہاں سے. تو میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ پالیسی جو ہے یہ لانگر ٹرم میں ایک اسٹریٹجک سینس میں شاید بہت زیادہ وائبل نہیں ہوگی, بیکاز یہ مجبور کر رہی ہے نا ان ملکوں کو آلٹرنیٹیو روٹس بنانے پہ. اور اسی طرح پھر یہ جو باقی ملک ہیں دنیا کے وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی جو امپورٹس ہیں اس کو بھی شفٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر برازیل میں پروڈکشن بڑھ گئی ہے, امریکہ میں پروڈکشن بڑھ گئی ہے, جو باقی جو آئل پروڈیوسنگ وینیزویلا میں وہ بڑھائیں گے, جو باقی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جن کے روٹس میں کوئی اس قسم کی مشکلات نہیں ہیں, وہاں سے پروڈکشن بڑھائیں گے, وہاں سے اپنی ایکسپورٹس کو شفٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگر ٹرم میں یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ثابت ہو سکتی, کیونکہ اس سے اس پورے خطے کو تو نقصان ہوگا ہی. لیکن اور دیکھیں سب سے زیادہ جو نقصان ہے یہ جو اپنے ہرمز بلاک کی ہے وہ تو سب سے زیادہ تو ایران کو خود ہوگا نا. وہ سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس رکی ہیں وہ تو ایران کی اپنی ایکسپورٹس ہیں, یا ان کے ساتھ عراق کو نقصان ہے اور کویت کو نقصان ہے. لیکن جو باقی سارے ممالک ہیں وہ تو اپنی خاصی پروڈکشن شفٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی ہے. اور پھر دنیا بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی جو ظاہر ہے کہ جو ان کی جہاں سے وہ تیل لیتے ہیں وہ اس پریفرنس کو بھی شفٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. کریکٹ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب ممالک جو ہیں وہ نئے روٹس تلاش کر رہے ہیں, نئے معاہدے ہو رہے ہیں دنیا میں لیفٹ رائٹ, لیکن ہمارے اعلیٰ حکام کو, ہمارے حکمرانوں کو جو روٹ ملا ہے اس روٹ کے تلے عوام ہی کچلی جا رہی ہے ابھی تک, اور عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اب جب کہ برینٹ کروڈ جو ہے وہ $87 فی بیرل کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان میں آج بھی پیٹرول کی قیمت 325 روپے, اور ٹینشن اس بات کی ہے کہ پاکستان میں آج تک جس چیز کی قیمت بڑھی ہے وہ کبھی واپس نیچے نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ جب آفٹر یہ پیس ڈیل ہو جاتی ہے اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا ہوں گی. ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. جناب اسٹے دے بتا دیں. ویلکم بیک جناب. اور اب جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہ سن کے حیران نہیں ہونا, کیونکہ اب تک تو آپ لوگ یوز ٹو ہو چکے ہوں گے اگر آپ پاکستان میں پچھلے میں اتنا 25-24 سال سے رہ رہے ہیں. تو کبھی ہم آپ کو اپنے حکمرانوں کی عیاشیاں بتاتے ہیں, ان کی شاہ خرچیاں بتاتے ہیں, کبھی ہم آپ کو ان کی اثر و رسوخ کی خبریں رپورٹ کرتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کا اثر و رسوخ آج بھی قائم دائم ہے, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تابع دار جناب. سندھ حکومت کی قائم علی شاہ کی بیٹی پر نوازشیں. ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دوبارہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا. ڈاکٹر نگہت شاہ کی ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی. سندھ کابینہ کے اس فیصلے سے برسوں کا وسیع تجربہ رکھنے والے 5 ایسوسی ایٹ پروفیسرز نظر انداز کر دیے گئے. سندھ کابینہ نے ڈاکٹر نگہت شاہ کی تقرری میں توسیع کی منظوری دی. اعلامیے میں کہا یہ گیا کہ فیصلہ وسیع تر عوامی مفاد میں کیا گیا ہے. یہ وسیع تر عوامی مفاد کیا ہے, اس پر بات کریں گے. MQM کی پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سندھ کابینہ نے ڈاکٹر نگہت شاہ کی تقرری میں توسیع کی منظوری دی اور اعلامیے میں یہ بتایا کہ وسیع تر عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور ایک روز پہلے ان کے ریٹائرمنٹ سے 3 سال کی ان کو اور ایکسٹینشن دے دی گئی. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس خبر پہ؟ ویسے تو مجموعی طور پر پورے ملک میں جب حکمرانی کا قتل ہوتا ہے نا, جسے گورننس کا مرڈر ہوتا ہے, اور میرٹ کا قتل ہوتا ہے, اور جو لوگوں کا حق ہے جائز وہ انہیں نہیں دیا جاتا, اقربا پروری کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں, تو اس میں جواز اور تعویل یہ دی جاتی ہے کہ یہ وسیع تر قومی مفاد میں کام کیا ہے, یا یہ ہے کہ یہ وسیع تر عوامی مفاد میں کیا ہے. جو عوام ہے وہ اپنی جگہ پر گزشتہ 80 سالوں سے, یہ ہم اپنا 79واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں کل, تو میرے خیال میں اب ایک یہ جو ہے نا وہ ساری بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی خاص طور پر سندھ میں قائم ہے گزشتہ 18 سالوں سے. اور دیکھیں اس کی وجہ سے کراچی جیسے شہر کے کیا حالات ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گٹر جگہ جگہ ابل رہے ہیں, پانی کا ایک بوند, ایک قطرہ
پانی جو ہے وہ نیا کراچی کو نہیں دیا گیا گزشتہ 18 سالوں سے. آخری پانی K2 میرے دور میں آیا تھا 98 میں. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب لائے تھے K3 10 کروڑ گیلن میں اضافی پانی, اور پھر اس کے بعد ایک خطرہ پانی. میں فاروق بھائی آپ سے بس ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ فیصلہ عوامی مفاد کی خاطر کیا گیا, یہ بتایا جا رہا ہے لامیے میں. دوسرا جو شہر کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت ایک پوٹینشیل HIV ایپیڈیمک کے ورج پر ہے سر. ولیکا اسپتال میں 2.5 3 4 سال کے بچیوں میں HIV رپورٹ ہو رہا ہے, وہاں پر پھیل رہا ہے HIV. میر رضا کے قاتل ابھی بھی دندناتے باہر گھوم رہے ہیں, اور ایسے میں سندھ حکومت کی پرائورٹیز یہ ہیں کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کی بیٹی کو ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے. دیکھیں یہ آئینے ہی ہے نا, یہ ٹریجڈی ہے. کیا کیا جائے کہ سب سے زیادہ حکومت سندھ نے اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی پورے پاکستان میں جس چیز کا کریڈٹ لیا نا کہ ہم نے یہ کام بڑا اچھا کیا, کچھ ہسپتالوں کے حالات یا نظام کو شاید تھوڑا بہتر کیا, وہ اس پہ کلیم کرتے ہیں. اور دیکھیں وہی چیز ان کے گلے میں بڑھ گئی کہ اب یہ جو HIV بچوں میں مطلب یہ کہ اس سے زیادہ شفافی, اس سے زیادہ مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں ظلم اور ناانصافیت کیا ہو سکتی ہے کہ بچے HIV کے شکار ہوں اور وہاں استعمال شدہ سیرنجز استعمال ہو, اور اب تک اس میں کوئی انکوائری کا نام نشان نہ ہو, کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. اپنے من پسند اپنے بیٹیوں, اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, اپنے سالے سالیوں, اپنی نند, اپنے دیور, اپنے بیٹوں کو اکموڈیٹ کیا جائے. مطلب پورا کا پورا موروثی سیاست اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب افسر شاہی بھی جو ہے نا وہ موروثی ہو گئی. پہلے صرف سیاست کو کہتے تھے ڈائنیسٹیز ہے, تو اسی کا تو سارا گرا ہے نا. اب اسے ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی آبادی والے جو صوبے اور انتظامی یونٹس ہیں, اس سے بہتر ہے کہ زیادہ انتظامی یونٹس بنائیے. ادارہ داری سے ختم کرنی ہے اور شراکت داری قائم کرنی ہے, تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم مطلب یہ کہ چند ہزار خاندانوں کی ادارہ داری کے پاکستان کو اب تبدیل کریں, ختم کریں, اور 25 کروڑ عوام کے شراکت داری والی پاکستان کو قائم کریں. مقامی خود مختاری بلدیاتی اداروں کو مضبوط اور مستحکم بااختیار مؤثر باوسیلہ بنائیں اور نئے انتظامی یونٹ بنائیں. میرے خیال میں یہی حل ہے, اس کے علاوہ اب کوئی اور حل نہیں رہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ کا موقف آ گیا. اور افسوس کی بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے وسیع تر فائدے کی بات ہے, اور اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا. عوام کا وسیع تر فائدہ اس میں کہاں پہ ہے, میرے تو دماغ میں یہ بات میں پروسیس نہیں کر پا رہا. چھوٹی سی بریک مجھے یہاں پر لینی ہے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. تو جناب, عالمی شہرت یافتہ فاسٹ بولر شعیب اختر کی آج ہے سالگرہ. یہ میں نے آپ کو ڈائریکٹلی اس لیے بتا دیا کیونکہ شعیب اختر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ ان کا کیا ایرا تھا بولنگ کا. اور وہی وہ آخری ایرا تھا مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاکستانی بولرز کی ایک ڈر, ایک خوف ہوتا تھا بیٹسمین کے اوپر, ایک دھاک ہوتی تھی, اور ڈرتے تھے ان کو کھیلنے کے لیے پوری دنیا کے جو بیٹسمین تھے. آج ہم شعیب اختر کی سالگرہ پہ ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہنا چاہیں گے. وہ 13 اگست 1975 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے, جنہیں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور شعیب اختر نے نومبر 1997 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کھیل کر بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز کیا. 1999 میں کولکتہ میں بھارت کے خلاف 2 گیندوں پر بھارتی کھلاڑی راہل اور سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کر کے تہلکہ مچا دیا. یہ آج تک یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں, ریلز بنتی ہیں. اس میچ میں شعیب اختر نے 8 وکٹیں اپنے نام کی. شعیب اختر کو کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین گیند کرنے کا ریکارڈ حاصل ہوا. شعیب اختر وہ لیجنڈ بولر ہیں جن کو پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. 2003 کے ورلڈ کپ میں بھی شعیب اختر نے انگلینڈ کے خلاف 100 میل فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار سے گیند بازی کی تھی. کیا بات ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو شعیب اختر صاحب. ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, گڈ مارننگ ایوری بڈی, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک پیٹرن ہے, وہ یہ ہے کہ اوپر سے چیزوں کو سجا دیا جاتا ہے, منصوبے بنا دیے جاتے ہیں, اور سطحی طور پر سپرفیشلی ان کو سجاوٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ جناب بڑا
شاہکار ہو گیا, بڑا کمال کر دیا, لیکن ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے جاتے, جس کی وجہ سے پھر عوام مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. ایسے کچھ حال ہے پاکستان ریلوے کا بھی. پاکستان ریلوے نے 115 ارب روپے کا ریکارڈ منافع کمایا اور اس کے باوجود مسافروں کو بر وقت منزل مقصود پر پہنچانے میں ناکام ہے پاکستان ریلوے. اب ریلوے اسٹیشنز کی اپگریڈیشن تو کی گئی اور جو ویٹنگ ایریاز تھے, جو ویٹنگ لاؤنجز تھے, ان کو بڑے اچھے سے سجایا گیا, کیا زبردست لائٹیں شائٹیں لگائی گئی ان کے اندر اور بڑی سہولیات ہمیں دکھائی جاتی ہیں. لیکن جو اسٹرکچر ہے ریلوے کا وہ ابھی تک تباہ حالی کا شکار ہے. بنیادی انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں جس میں پٹریاں آتی ہیں, وہ بہت سیدھا پٹریاں ہیں. یہ معاملہ پتہ نہیں کیوں اولین ترجیح نہیں ہے حکام کی اور کیوں اس کو پرائورٹائز نہیں کیا جاتا. آج کے دن تک اتنے حادثات ہوتے ہیں, مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, لیکن جو ڈھانچہ ہے ریلوے کا اس کو نہیں ریفارم کیا جا رہا, جبکہ ٹرینیں بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ پٹریاں بہت سیدھا ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی ٹرین ہوتی ہے جو کہ پٹری سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہے, پھر وہاں پر ڈیلے ہو جاتا ہے, مسافر رات تک رہے ہوتے ہیں ٹرین کی اور ٹرین جو ہے وہ پیچھے کہیں پر ڈی ٹریک ہوئے کھڑی ہوتی ہے. ٹرینیں 3 سے 4 اور بعض اوقات 6 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں. اب تو مسافر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گئے ہیں. حال ہی میں ضلع جنوبی کے کنزیومر کورٹ نے پاکستان ریلوے کو 50,000 روپے جرمانہ مسافر کو ادا کرنے کا حکم دیا اور مسافر نے ٹرین تاخیر سے پہنچنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا. یہ جو بھی مسافر ہیں اور جو بھی شہری ہیں, بڑی زبردست انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کیا اور پہنچ کے کنزیومر کورٹ اور انہوں نے وہاں جا کے شکایت یہ لگائی کہ مقدمہ ان کا یہ تھا جناب کہ ریلوے کا جو ٹائم ہے, جو ان کی ٹکٹ پہ ٹائم درج تھا اس سے بہت لیٹ آئی اور پھر اچھی کارروائی ہوئی, اس کے اوپر بر وقت کارروائی ہوئی اور ریلوے سے 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور وہ ادا کروایا گیا مسافر کو. اسی پر بات کر لیں گے. ترجمان پاکستان ریلوے بابر رضا ہمارے موجود ہیں. بابر, میں جاننا یہ آپ سے چاہوں گا کہ پاکستان ریلویز ریکارڈ منافع کمانے کے باوجود مسافروں اور امپورٹرز ایکسپورٹرز کا سامان بر وقت منزل مقصود پر نہیں پہنچا پا رہی, کیوں یہ ناکامی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے بڑے زبردست ریفارمز کیے گئے, ویٹنگ ایریا کو اپ گریڈ کیا گیا, لاؤنجز کو بہتر بنایا گیا, بٹ پٹریوں کی حالت زار پہ کیوں نہیں کسی کی توجہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ اوپر سے کام کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان ریلویز میں ڈراسٹک ریفارمز آئی ہیں اور اس کے ثمرات آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے 8 سے 10 مہینے میں نظر آ جائیں گے. اچھا, وہ کون سی ریفارمز ہیں اس پہ ہم بعد میں جاتے ہیں, پہلے آپ کے کوشچنز پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کہنے کہ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا. سب سے پہلے تو عرض کروں کہ 115 ارب کی جیسے آپ نے ریکارڈ وہ بات کی ہے, تو اس میں ہمارا 41 بلین فریٹ کا ہے اور 51 بلین پیسنجر کا ہے. یہ تاجر برادری اور پیسنجر کا اعتماد ہے کہ ہم اتنا ارن کر سکے ہیں, اس حد تک جا سکیں جو پچھلے سالوں سے بھی زیادہ ریکارڈ ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ ٹائم پہ پہنچانے پہ. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ سیفٹی. اب سیفٹی اور پنکچویلٹی میں ہم نے ایک ڈیلیکیٹ سا بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور اس بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم نے ایک منزل مقصود تک جو ہے وہ چیزیں اور مسافر پہنچانے ہوتے ہیں. اور اس میں مزید عرض کروں کہ پاکستان ریلویز نے مور دین 7 ملین ٹن کلومیٹر فریٹ جو ہے وہ موو کیا ہے اور یہ تاجر برادری کا اعتماد ہے. اور مزید عرض کروں کہ ہم ایڈیبل آئل اور جو ہماری کاریں ہیں, آٹو موبائل ہے, اس کو بھی ٹرانسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس اعتماد کا ہی مظہر ہے کہ ہم چیزیں جو ہیں پہنچا رہے ہیں. اعتماد کا مظہر تو ہے, بٹ سر ہیونگ سیڈ دیٹ ٹرینز جو مسافر ٹرینز ہیں خاص طور پر 5 سے 6 گھنٹے لیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ خاص طور پر سندھ کی میں اگر بات کروں معمول بن چکا ہے 5 سے 6 سے 7 گھنٹے ٹرین ڈیلے ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک پہلی بات تو یہ کہ معمول نہیں بن چکا, کچھ ٹرینیں ہیں جو کہ لیٹ ہوتی ہیں, وہ بات آپ درست کریں. اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے ایج اولڈ اسٹرکچر ہے, اس میں ہم نے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مسافر کو وہاں سے ٹھیک طریقے سے محفوظ طریقے سے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے, وہاں سے موو کیا جا سکے. تو اس میں وہاں پہ انجینئرنگ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. ہمارے جو انجینئرز ہیں, انتہائی پروفیشنل لوگ ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹریک ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک خاص حد ہے, اس رفتار سے آپ تیز نہیں جائیں گے. تیز جائیں گے تو آپ جلدی تو پہنچ سکیں گے, لیکن مسافر کی سیفٹی کمپرومائز ہو جائے گی. تو ہماری پہلی پرائرٹی سر کام تو آپ کے ادارے نے کرنا ہے. سر پڑوسی ملک میں 800 فی گھنٹہ پر کلومیٹر کے حساب سے ٹرین چل رہی ہے. ہماری والی 60-70 کلومیٹر میں, چائنا کی بات کر رہا ہوں, 60-70 پہ ہماری والی چلتی ہیں, وہ بھی 5-6 گھنٹے ڈیلے ہو جاتی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کی اکانومی کے حساب سے آگے جاتے ہیں
आप उधर देखें कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दूर ना जाए, ये साथ ही मशरिक में चले जाए, $35 अरब से जायद उनका बजट है रेलवेज का, हमारा 0.4 है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिलके इकट्ठे है ना, ये मुल्क आगे मूव किया करते हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज जो है उसमें आपको अर्ज करूं कि दो चीजें हैं जिनकी वजह से आप ये डिले जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक तो एज ओल्ड स्ट्रक्चर है पाकिस्तान रेलवे सर, ये एज ओल्ड स्ट्रक्चर ठीक करना, इसमें रिफॉर्म्स करना, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? ये तो आप लोगों ने ये ठीक करना है ना। तो अवाम की आप कह रहे हैं कि एतमाद का मजहर है, एतमाद नहीं है सर, मजबूरी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात बारिश हो, सुबह हम उठे नए ट्रैक्स बिछे हो। ये तो आपके इदारे की जिम्मेदारी है कि इस एज ओल्ड स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करें। देखिए, आप मेरी वो बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे कन्वे कर सकता हूं? प्लीज आप कंप्लीट मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारा जो स्ट्रक्चर है उसमें शेर शाह कुंदिया सेक्शन है, रोड़ी सीबी सेक्शन है, शादरा सांगला है, फैसलाबाद शोरकोट है, रोड़ी खानपुर है, किमाड़ी हैदराबाद, इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये इसके समरात देखें, आज मैं अगर ये काम शुरू करता हूं तो कल इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसके रिजल्ट्स आएंगे कुछ 6-8 महीने बाद। 6-8 तो ये आप देखेंगे कि ये काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इवन आज भी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं और ML1 पे मीटिंग जारी है हमारी। तो ये सारा जो है ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया जा रहा है ताकि जो डिले उनको समटाइम्स फेस करना पड़ते हैं वो आइंदा ना हो, और इसके समरात इंशाल्लाह आगे 6-8 महीने बाद। बाबर साहब, ये अच्छा होगा कि रिकॉर्ड पे बात आ गई, 6 से 7 महीने बाद हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अभी मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि हद रफ्तार क्या है, और ये काम मुकम्मल होने के बाद जब हम 7 महीने बाद आपसे जानेंगे तब हद रफ्तार क्या होगी ट्रेन की? देखिए, हर सेक्शन पे हद रफ्तार डिफरेंट होती है। कुछ सेक्शन जो है वो 90 किलोमीटर के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे हमें 20 किलोमीटर पर आवर चलानी पड़ती है। तो हर सेक्शन के एतबार से डिफरेंट है। जो सेक्शन इस वक्त 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, वहां पे अगर ये काम मुकम्मल हो जाता है तो वहां पे ये 20 नहीं रहेगा, ये आगे चला जाएगा, 80 पे जा सकता है, उससे भी आगे जा सकता है। अच्छा, इस वक्त भी अगर हम लाइव भी अगर ट्रैक करें तो 60 या 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, या इसके करीब चल रही है। इससे तेज ट्रेन नहीं चल पाती, क्यों नहीं चल पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सी ट्रेनें हैं, आपको हम लाइव ट्रैकिंग आप उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि सर, हमारी ट्रैकमेंट ट्रेन है 101, 102, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर कहते हैं हम स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उसके लाइव ट्रैकिंग आपके पास है, आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। तो अगर वो चल सकती है ट्रेन जिस तरह के भी आप कह रहे हैं, तो बाकी ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस ट्रेन के लिए भी सेम है और बाकियों के लिए भी सेम है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुछ ट्रेनें, जब वो ट्रेन कोई खास ट्रेन अगर वो चलेगी ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की ER लगी हुई है, वहां पे मैं उसको 65 पे कैसे लेके चला जाऊं? मुसाफिरों की सेफ्टी कैसे कंप्रोमाइज कर दूं? वही ट्रेन जब ऐसे सेक्शन पे चलेगी जहां पे ER नहीं है और वो 90 पे भी जाएगी, 100 पे भी चली जाएगी। अच्छा, अभी हम सर लाइव ट्रैक कर रहे हैं ट्रेन को। 8 डाउन तेजगाम इस वक्त 55 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इलामा इकबाल 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। आप कह रहे हैं आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो आप जिसकी बात करें गालिबन वो 101 है, वो तो लाहौर टू इस्लामाबाद है। 5 अप देखिए मैं ये अर्ज करता हूँ, ट्रैक की ही बात कर रहा हूँ ना मैं, कि बाज़ जगहों पे ट्रैक कमजोर है, तो आप इन्हीं ट्रेनों को किसी ऐसे सेक्शन पे देखेंगे जहां पे ER नहीं लगी हुई तो वो तेज होगी। तो सर मैं भी एग्जैक्टली उसी ट्रैक की बात कर रहा था, उसी सेक्शंस की बात मैं कर रहा था कि उनमें अपग्रेडेशन करना किसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको सेक्शंस के नाम लिए जहां पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, मुल्तान के करीब सेक्शन है सर, वो एक जेहलम के करीब है सेक्शन जी। एक वो सेक्शन मुल्तान के करीब है, एक जेहलम के करीब है। वहां पर अभी और काफी टाइम हो गया कि वो ऐसे ही है। एक हैदराबाद के करीब है हजारा एक्सप्रेस, 26 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चल रही है वहां पर ट्रेन सर। देखिए 26 इसको सेलेक्ट करके आप 26 वो ऐसे सेक्शन से ले रहे हैं जहां पे अभी ट्रेन मूव हुई होगी, तो आप इसको आप 5 अप को देखें कैसे चल रही है, 6 अप ये तो मैंने वेबसाइट अगर हम खोली भी है तो ये तो रैंडम रैंडम चेक कर रहे हैं हम तो। मैं वही भाई अर्ज कर रहा हूँ आपको कि ये ऐसे सेक्शन से जब मूव करेंगी जहां पे ER नहीं लगी हुई तो ये आपको 100 के करीब नजर आएगी। अच्छा चलें, आप वैसे आज के दौर में compete करने के लिए कम से कम मिनिमम बेयर मिनिमम भी अगर आपको बताऊं तो 120 तो होनी चाहिए सर। चाइना के अंदर 800 750 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, और हमारे यहाँ पे 26-27 भी किया ना कि देखें हमारे जो पाकिस्तान रेलवेज है उसने अपने इकोनॉमी के लिहाज से ग्रो करना है। तो चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 2 है, उनका इन्वेस्टमेंट जो रेलवेज पे है वो उस हिसाब से है। हमारी $0.4 बिलियन वो डॉलर की वो जो बजट होता है हमारा, तो उनका
بہت زیادہ ہے. اکانومی کی بات آپ کی درست ہے، لیکن دیکھیں 100 سال سے اوپر اب یہ تو بات جانے کو ہے، اب چلتے چلتے بھی سفر کٹ ہی جاتا ہے، تو اب اور کتنا ٹائم چاہیے؟ تو 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک کی یہی حالت ہے. میں نے اگین وہی بات عرض کروں گا، میں نے آپ کو سیکشنز کے نام بتائے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. جب کمپلیٹ ہوگا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایات دور ہو جائیں گی. اچھا، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ جو ہے وہ 60-70 تک آ جائے گی؟ ظاہر ہے اوپر بھی جائے گی. کب تک آئے گی سر؟ کہاں تک آئے گی؟ جب کمپلیٹ ہوگا. جب کمپلیٹ ہوگا تو 60-70 تک آ جائے گی ٹرین کی ایوریج سپیڈ؟ بالکل آئے گی، کیوں نہیں آئے گی بھائی، اس سے اوپر بھی جائے گی. چل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جب یہ ساری ریفارمز ہو جائیں گے، ٹریکس کی بحالی ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں ترجمان یہ بتا رہے ہیں ریلوے کے کہ جو ٹرین کی سپیڈ ہے وہ میکسیمم 60 to 70 کلومیٹرز پر آور پہ آ جائے گی. 60 to 70 کلومیٹرز. اس وقت جب ہماری ٹیم نے ٹریک کیا ہے کہ رینڈم ٹرینز کھول کے دیکھی ہیں، کوئی 27 پہ چل رہی ہے، کوئی 35 پہ چل رہی ہے. آئی ایم سوری، دس از ناٹ سم تھنگ ٹو لاف اباؤٹ، بٹ یہ ایک انتہائی تشویشناک سچویشن ہے. یہ المیہ ہے، ٹرین چل رہی ہے 27 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، اور جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود تھا وہ بھی ہم نے غرق کر دیا. جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، اور وہ خستہ حالی کے اوپر چل رہے ہیں. مزید مزے کی بات ہے اس پہ ہم مینٹیننس بھی نہیں کر رہے نا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ہمارے ریلویز یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ویٹنگ لاؤنج چیک کریں، ہمارا فلاں لاؤنج چیک کریں، یہاں پہ کافی مل رہی ہے، یہاں پہ چائے مل رہی ہے، مساجنگ سیٹس پڑی ہیں، لائٹیں ہم نے لگائی ہیں، چیک کریں. اس کا عوام نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ تو غالب محض 20-25 منٹ بیٹھنا ہے. وہ جو اگلا سفر کرنا ہے انہوں نے 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا ٹرین کے اندر، اور وہ ٹرین جب ڈیلے ہو کے آ رہی ہے 6 گھنٹہ اور وہ چلے گی جناب رم کے 35 کلومیٹر پر آورز کی سپیڈ کے ساتھ، تو اس میں کیا ہی سفر ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بٹ ویل کیپ فالوئنگ دیٹ. 7 مہینے بعد ہم ول میک شور کہ ہم دوبارہ ان سے بات کریں اور ہم جانیں کہ بھائی اب کیا آپ لوگوں نے اپگریڈیشن کی ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہماری اب سٹوری ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اور ایک ایسا طبقہ میں کہنا چاہوں گا وہ جو بڑا اگنور ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہیں لیفٹ ہینڈرز، جو کہ لیفٹ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں عموماً لکھنے کے لیے اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر. تو آج بائیں ہاتھ، یہ وہ بایاں لیفٹ ہینڈ، یہ وہ بایاں ہاتھ نہیں ہے، یہ لیفٹ ہینڈ مطلب فزیکلی جو لکھنے والا ہوتا ہے. تو بائیں ہینڈ یعنی مطلب جو لیفٹ ہاتھ ہے، جو آپ کا جسے کہتے ہیں کہ کھبا ہاتھ ہوتا ہے، اس سے کام کرنے والوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی لیفٹ بازو نہ سمجھ لے، یہ لیفٹ ہاتھ ہے. سابق امریکی صدر باراک اوباما، سائنسدان آئنسٹائن، مشہور فلسفی جو ہمارے جو لیجنڈز ہیں جس میں ارسطو ہے، چاند کو سر کرنے والا جو پہلا خلا باز تھا، نیل آرمسٹرانگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں. پھر ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی ہیں، مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ہیں، پاکستان کے سابق آل راؤنڈر وسیم اکرم ہیں، فیس بک کے بانی مارک زکربرگ ہیں، مشہور برازیلین فٹ بالر پہلے ہیں، ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کمال کیا اور اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں نام روشن کیا، اپنے ملک کا بھی اپنا بھی. وہ لیفٹ ہینڈرز ہیں جناب. تو برطانوی ملکہ وکٹوریہ، معروف امریکی مصنفہ ہیلن کیلر، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. میں جتنے نام لوں گا اتنی لمبی فہرست ہے. دنیا کی کل آبادی میں سے 10 سے 12% افراد بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اب بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد کے بارے میں کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ باتیں مشہور ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے افراد میں کامیاب اور دولت مند بننے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. سیدھے ہاتھ والے افراد سے کئی گنا زیادہ یہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اس کے ساتھ ایک توجہ پیش کی جاتی ہے کہ ان کا میرے خیال سے جو لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں ان کا دماغ کا رائٹ حصہ زیادہ کام کرتا ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی اس میں بایولوجیکل جسٹیفیکیشن ہے. بٹ یہ ایک بڑی جو یہ بات ہے نا کہ ان کو دولت مند ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی اسٹارٹ کر دینی چاہیے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی. شاید اس اکانومی میں اب یہی ہمارے پاس ایک سچویشن رہ گئی ہے. لیفٹ ہاتھ سے بھی لکھ کے دیکھ لیں، شاید دولت کا کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے، کوئی کرشمہ ہو جائے. تو جناب یہ تو جناب اب پھر وہی بات ہے کہ یہ تھوڑا ہم ذرا ان کو اگنور کرتے ہیں. یہ بہت لائٹر میں بات کر رہا تھا بائی دا وے. لیکن یہ ہے کہ جتنے لیفٹ ہینڈرز محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا وہ کام کرتے ہیں اتنا اگر آپ رائٹ ہینڈرز بھی کام کریں تو ہم یقیناً کامیابی کی جو بلندیاں ہیں وہ چھو سکتے ہیں. موونگ فارورڈ، اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سٹوری، ہم نے ویسے موسم کا آج ذکر نہیں کیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مونسون کے حوالے سے موسم کا ذکر کرنا. اور ملک بھر میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہے، کہیں پہ آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد سے تفصیلاً گفتگو بھی کریں گے. لیکن جب میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک بھر میں مونسون تو چھایا ہوا ہی ہے، لیکن ایک اور سچویشن بھی ایٹ ہینڈ ہے نا، وہ ہے گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال. اب جناب چھٹے روز بھی یہ ہڑتال جاری ہے. آج چھٹا روز ہے. آپ سوچیں حکومت سے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، ان کے ڈیڈ لاک برقرار ہے.
آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے مطالبات کی منظوری تک سڑکوں پر گاڑیاں نہ لانے کا اعلان کر دیا ہے. گاڑیاں پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی ترسیل کے اندر اتنے ہرڈلز آ رہے ہیں. ظاہر ہے جب گاڑی پورٹ سے آگے جا ہی نہیں رہی تو بہت سی ایسی ضروریات زندگی ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹس میں اویلیبل نہیں ہیں. اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان یہ کہتے ہیں کہ وفاقی اور سندھ حکومت ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے, اس لیے اب ہڑتال ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مطالبات کی مکمل منظوری اور تحریری نوٹیفیکیشن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, چاہے ہڑتال کو 6 ماہ ہی کیوں نہ لگ جائیں. بہت بڑی بات ہے یہ. 5 روز سے جاری احتجاج کے 22 اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک. مطلب یہ پچھلے آج 6 دن ہے تو اس پچھلے 6 دنوں کے اندر اربوں کا نقصان ہو چکا ہے. اربوں, کروڑوں کی بات بھی نہیں میں کر رہا. خدشہ یہ ہے کہ ہڑتال طویل ہوئی تو ملک میں مال برداری, صنعتی سپلائی اور اشیاء ضروریہ کی ترسیل کا پہیہ مزید جام ہو سکتا ہے. اور آپ یہ بتائیں یہ جو حالات چل رہے ہیں جس میں 325 روپے پر لیٹر ہم پیٹرول بھروا رہے ہیں, اس میں ہمارے اندر یہ سخت ہے کہ ہم مزید یہ ہڑتال بیئر کر سکیں؟ کیوں نہیں مذاکرات ہو رہے؟ کیوں ڈیڈ لاک قائم ہے؟ کیوں نہیں ان کے مطالبات پہ گفتگو ہو رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام آلریڈی پیٹرول بم میں پسے ہوئے ہیں. روز ہم پہ پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ نہیں ہوں گی, ان کا فقدان پیدا ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے. مارکیٹ میں جب نہیں ہوں گی جو چیزیں آپ کی جو روزمرہ زندگی کی ہیں ان کی قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی. اور کتنی قیمتیں بڑھیں گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ کیا قیمتیں ہم افورڈ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. ہم تو پہلی پیٹرول والی قیمتیں نہیں افورڈ کر پا رہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جو مارکیٹ میں انفلیشن کی ویو آئی ہوئی ہے, اشیاء ضروریہ ہوں, اشیاء خورد و نوش ہوں, سب کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. ہم وہی نہیں افورڈ کر پا رہے. اب یہ ہڑتال کے بعد جو قیمتیں بڑھیں گی ہم وہ کیسے افورڈ کر پائیں گے؟ ناٹ جسٹ دیٹ, بہت سے لوگوں کے پارسلز, قیمتی پارسلز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ پورٹ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور جو ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم 6 مہینے طویل اس ہڑتال کو کر سکتے ہیں. اچھا, کیوں یہاں پر صرف گڈس ٹرانسپورٹرز نہیں, یہاں پر منی مزدہ ایسوسی ایشن والے بھی ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن میں. اس کے بعد جو ایڈیبل آئل, جو خوردنی تیل کی ترسیل کے اندر جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کی ایسوسی ایشن بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور پیٹرول پمپ مالکان جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں, پیٹرول ڈیلرز نے بھی یہ ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے نا موقع کی تلاش میں ہے کہ اب آنے والے دنوں میں, اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کو خبر سنا رہے ہوں, لیکن اعلان تو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے بھی کر دیا ہوا ہے کہ ہم جناب ہڑتال کر دیں گے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ہڑتال افورڈ کریں, چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے وہ اکنامیکل حالات ہڑتالیں ہوں. ہم تو اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں. اور اگر یہ ہڑتالیں ہوتی ہیں اور یہ ہڑتالیں طویل ہوتی ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بات سوچ کے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. اور بات کہاں پر جا کے رکے گی, یہ اس کا جواب ہمیں کوئی دے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ہم اس کا جواب بھی لیں گے. اور اس مسئلے کا حل کیا ہے, مطالبات کیا ہیں, ان مطالبات کا حل کیا ہے. بھائی ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہے؟ 5 دن ہو گئے, آج 6واں روز ہے, اور کتنی طویل کرنی ہے یہ بات, کتنی لمبی کرنی ہے, اس کا جواب ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے. بٹ اس وقت ہم آپ کو بتائیں جناب کہ موونگ فارورڈ اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جناب رونالڈو جسٹ گاٹ میرڈ بائی دا وے. یہ میں نے کہا آپ کو یہ خبر یہ والی بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی پچھلا جو فیفا کا سارا دور گزرا ہے اس کے اندر رونالڈو کی بڑی چرچا تھی, اور رونالڈو نے اپنا لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا. تو رونالڈو نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر ایک پکچر اپلوڈ کی جس میں ان کا ہاتھ تھا اور ان کی اہلیہ کا ہاتھ تھا, اور دونوں میں رنگز تھیں, وچ مینس ہی جسٹ گاٹ میرڈ. کنگریچولیشنز ٹو آل دا رونالڈو فینس بائی دا وے. مداح بہت انتظار میں تھے کہ کب یہ دن آئے گا. تو پرتگال کے سپر اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے بالآخر اپنی دیرینہ محبت جارجیانا روڈریگز کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بڑی تقریب یا لمبے چوڑے اعلان کے بجائے شادی جو تھی وہ سادگی سے کی گئی, اور انگوٹھیوں کی ایک تصویر بس انہوں نے شیئر کر دی اور یہ خوشخبری اپنے فینس کو سنا دی. اب رونالڈو اور جارجینا کی ملاقات 2016 میں ہوئی تھی, 2016, جب جارجینا ایک معروف فیشن برانڈ کی اسٹور پر وہ کام کرتی تھیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے اگلی ساری اسٹوری, یہ ملاقات ایک ایسی دلچسپ محبت میں بدل گئی جو کہ تقریباً 10 سال تک آزمائشوں, افواہوں, اچھا بہت سی کنٹروورسیز بھی بیچ میں ہوتی رہیں, لیکن اس سب کے باوجود یہ محبت اپنی منزل مقصود تک پہنچی اور فائنلی دے اینڈڈ اپ گیٹنگ میرڈ. 2025 میں دونوں نے اپنی منگنی کا اعلان کیا تھا, یہ خبر بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کی تھی. اور اب جو ان کی محبت تھی وہ شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئی ہے, اور اس جوڑے کے 5 بچے بھی ہیں. جسٹ بائی دا وے, فار دا ریکارڈ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں
हाँ जी, वो रोनाल्डो के और जॉर्जिना के बच्चे थे। ये भी बात आप लोगों को बता दूं जनाब। तो ये सिचुएशन है, मुल्क अब अच्छी बात है, प्यार मिल रहा है लोगों को और ये अच्छी चीज़ है, जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। लेकिन ये है कि मोहब्बत में जब मुश्किलात आती हैं तो वहाँ पे आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। मैं तो इस पर बहुत बोलता रहूँगा, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है। हाजिर होंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा जनाब। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप बताएं अपने दिमाग पर जोर डाल के कि 13 साल की उम्र में आप लोग क्या कर रहे थे, तो आपको मुझे याद भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ खास किया नहीं था, कोई ऐसा मार्का नहीं मारा था जो हमें याद हो। हम कार्टून्स देख रहे होंगे प्रॉब्ली, स्कूल जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, उसके बाद आके फिर सो जाते थे। इसी तरह टीनेजेस गुजर गई हमारी। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस उम्र में हम कार्टून्स देखते थे, मतलब 13-14 साल की उम्र में, उस उम्र में एक पाकिस्तानी बच्चे ने ओ लेवल अकाउंटिंग का आलमी इम्तिहान पास कर लिया है। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। नाम है इनका मोहम्मद अब्दुल्ला। 8 साल की उम्र में ओ लेवल अकाउंटिंग का इम्तिहान पास करके गैर मामूली कामयाबी हासिल की। सो ही इज़ जस्ट 8 years old। मैं 13 साल की बात कर रहा था, तो ये उससे भी छोटी, इज़ जस्ट 8 years old। मुश्किल तरीन इम्तिहान समझा जाता है अकाउंटिंग ओ लेवल को भी और अकाउंटिंग ए लेवल को भी। मैंने बड़े बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में अकाउंटिंग के पेपर में उनको मैंने ग्रेड्स उनके लो होते देखे हैं। लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं अकाउंटिंग और इकॉनमी पढ़ने से ओ लेवल्स और ए लेवल्स में। लेकिन अब्दुल्ला को अपनी इतनी सी उम्र में उन्होंने कारोबारी कंपनी और मालियाती निज़ाम को समझने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। अब्दुल्ला ने किसी एकेडमी या महंगी ट्यूटर से पढ़ाई नहीं की, जस्ट बाय द वे, बल्कि अपने वालिद की रहनुमाई में घर बैठे ये कामयाबी हासिल की। सोचें, 8 साल बच्चा ट्यूटर के बगैर घर बैठ के ओ लेवल अकाउंटिंग का पेपर दे रहा है। अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि अगर अज़्म सच्चा हो और रहनुमाई दुरुस्त मिले तो सलाहियत उम्र की मोहताज नहीं होती। ये मैं बार बार अपने हम बाखबर सवेरा में ये बात कहते हैं आपको कि सलाहियत जो है वो कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, कामयाबी कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर अज़्म है, आपके अंदर जज्बा है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब्दुल्ला हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, जीनियस अब्दुल्ला मैं कहना चाहूँगा। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या जर्नी थी भाई, इनको कैसे पता चला इस उम्र में, 8 साल की उम्र में अकाउंटिंग के स्पेलिंग भी शायद हमें याद नहीं किए हो हमने। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त मार्का मारा है। आपको मुश्किल तरीन इम्तिहान पास आपने किया, क्या सोचा, अकाउंटिंग ही क्यों चूज़ किया आपने? यू कुड हैव गॉन विद, आप इस्लामियात ले सकते थे, आप पाक स्टडीज़ ले सकते थे, थोड़े ज़रा कदरे आसान पेपर्स होते हैं। अकाउंटिंग क्यों भाई, जिससे बड़े बड़े स्टूडेंट्स डरते हैं, घबराते हैं? मैंने अकाउंटिंग इसलिए चूज़ की कि मैंने देखा कि अकाउंटिंग में सिर्फ आप अकाउंटिंग नहीं समझते, उसमें आप पूरा बिजनेस समझ लेते हैं, बिजनेस की इनकम्स देख लेते हैं, एक्सपेंसेस देख लेते हैं, एसेट्स देख लेते हैं, सब कुछ आप बिजनेस का उसमें देख लेते हैं। करेक्ट। और आप माशाल्लाह इतने ब्राइट हैं, आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है। तो क्या सीखा फिर आपने अकाउंटिंग से? और अकाउंटिंग के साथ आप बिजनेस भी पढ़ रहे थे, इकॉनमी भी पढ़ रहे थे, या खाली अकाउंटिंग आपने पढ़ा? मैंने तो खाली अकाउंटिंग ही पढ़ी थी, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा मुझे बिजनेस भी आता है और मैंने बाकी चीज़ों पे भी फोकस किया है, बहुत ज़्यादा मैंने बाकी चीज़ों पे भी फोकस किया है, लेकिन मेरा फोकस अकाउंटिंग पे ही था। तो अब्दुल्ला, आप सिर्फ 8 साल के हैं, आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको कि अकाउंटिंग क्या होती है? और अकाउंटिंग तो बहुत मुश्किल होती है, इतने मुश्किल फार्मूलाज होते हैं, उसमें मैथ्स इतना मुश्किल होता है। कौन पढ़ाता था आपको? आप तो किसी ट्यूशन भी नहीं जाते थे। मेरे अब्बू, मुझे सारी तैयारी मेरे अब्बू ने ही मुझे करवाई। वो पिप्फा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मज़े की बात यह है कि ही इज़ द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पिप्फा अक्रॉस पाकिस्तान इन द लास्ट 13 years। हाउ नाइस। तो आप अब्बा कैसे पढ़ाते थे आपको? कितने आवर्स के लिए आप स्टडी करते थे? ये ज़रा बताएं, हमें अपनी रूटीन बताएं। मेरे अब्बू का पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स भी लेता था। मेरे अब्बू ये बिलीव करते हैं कि ज़्यादा पढ़ाना इज़ नॉट द ट्रिक टू पास योर एग्जाम्स और एनीथिंग। अगर आप फन भी करेंगे और अगर आप ज़्यादा भी पढ़ेंगे कि तो वही होगी आपकी सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली ट्रिक। तो आपके अब्बा
स्मार्ट वर्क में बिलीव करते थे, ना कि एक्स्ट्रा आवर्स दे के हार्ड वर्क में। तो आपने स्मार्टली पढ़ा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगा अकाउंटिंग ओ लेवल्स का एग्ज़ाम की तैयारी करने में? मैं तो जब आई थिंक 3 इयर्स का था तब से मैंने ओ लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ना तो मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं ओ लेवल्स की तरफ जाऊंगा, अकाउंटिंग के एग्ज़ाम्स दूंगा इस प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो फिर उसके बाद लेकिन बचपन से ही मैं अकाउंटिंग पढ़ता आ रहा था। फिर जब हमारा अच्छा सा कोई प्लान बन गया कि अब हमने देनी है, तब मैंने ज़्यादा सी तैयारी शुरू की। तो अब्दुल्ला, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका रिज़ल्ट आ गया होगा, अभी तक तो यस आ गया होगा, तो क्या ग्रेड आया आपका फिर ओ लेवल अकाउंटिंग में? मेरा ग्रेड तो मेरा सी ग्रेड आया था। वो सी ग्रेड दैट्स वेरी वेल वो एक्चुअली। इस वजह से आया था, वो ए आना था, लेकिन वो इतने प्रोफेशनल लेवल पे, मैं इस लेवल पे पहली बार बैठा था तो फिर वो मैं डरने लग गया था ना हल्का सा पेपर में। ये बहुत बड़ी तो इसी वजह से। अकम्पलिशमेंट है अब्दुल्ला। मैंने 19-20 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स को, मेरे अपने जो बैचमेट्स थे, उनको वो पास भी नहीं हुए थे ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर, उन्होंने रीटेक्स दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। ग्रेड इज़ नॉट द थिंग है, द पॉइंट हियर। यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि आप एक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर हुए जहाँ पे आपसे 15-15, 20-20 साल बड़े बच्चे बैठे हुए थे। अब आप मुझे ये बताएं अब्दुल्ला कि आपने चले अकाउंटिंग का तो पेपर दे दिया ओ लेवल का, अब आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? आपने और कोई एग्जाम्स देने हैं ओ लेवल के, या आप ए लेवल ट्राई करेंगे? अभी तो मैं नेक्स्ट पेपर दे दिए। अच्छा, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं अब आप? मैथ्स की पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने मैथ्स के पेपर दिए हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं अब्दुल्ला, इस वक्त इतने बच्चे आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं आपकी स्टोरी से। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को बताएं कि आपने किस तरह से पढ़ाई की, और उनको ये भी समझाएं कि पढ़ाई के साथ साथ फन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आपने हर चीज़ में एक बैलेंस रखना है। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं तो आपके माइंड से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई होती हैं। तो इसी वजह से आपको कम भी पढ़ना चाहिए और ब्रेक्स भी लेनी चाहिए, और आपने सब कुछ को एक साथ बैलेंस करके पढ़ना भी है, खेलना भी है। अब ये पढ़ना खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ के जाएँ, 10 मिनट आप कोई ब्रेक ले लें, इसके ये मतलब नहीं है। ये आपने जितना पढ़ना है, आप कम पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं, आपने कम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस आपने एक बैलेंस रखना है, आपने लंबी ब्रेक्स भी लेनी है। हाँ, और एक ही टाइम पे ऐसा नहीं हो, या फिर आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4-4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो। हाँ, तो मतलब आपने उतना पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है, आपने अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना, ना ही ज़्यादा आपने स्ट्रेस लेना है। बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं ग्रेड्स के लिए। आप ज़रा ये बता दें आप कि आप फ़न एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं आप? मैं अपनी फ़न एक्टिविटीज़ में मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ। अच्छा। और मैं कभी कभार वीडियो गेम्स भी खेल लेता हूँ। तो मतलब आप वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, आप आउटडोर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, साथ साथ आप पढ़ते भी हैं। ज़बरदस्त तरीके से आपने ओ लेवल्स अकाउंटिंग का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। इस सब चीज़ों का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अब्दुल्ला? मेरे अब्बू ने मुझे सब कुछ पढ़ाया। ये जो अब्बू का पढ़ाने का अंदाज भी ऐसा था कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, और मुझे जब उन्होंने शुरू में जब मैंने देखना शुरू किया ना कि अकाउंटिंग क्या होती, अभी तो मैंने 2-3 पेज ही पढ़े थे तो मुझे तो लगा कि मैं नहीं अकाउंटिंग कर सकता। लेकिन फिर मेरे अब्बू ने मुझे ऐसा पढ़ाया, उनका पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि फिर
اس کے بعد مجھے اکاؤنٹنگ گیم کی طرح لگنے لگ گئی. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات, اور آپ خود بڑے انٹرسٹنگ ہیں عبداللہ. ہماری نیک تمنائیں, نیک خواہشیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہی آگے بڑھیں اور ملک و قوم کا نام ایسے ہی روشن کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ یور فادر اینڈ یور انٹائر فیملی ایز ویل. آپ کے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہے جین الفاظ کی. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پڑھو, صفحے کالے کرو, ٹھیک ہے, ابھی ہم جینزیز کو, اب جین الفاظ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پڑھو جتنا ریکوائرڈ ہے, اور ساتھ ساتھ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کریں, اپنے آپ کو مینٹلی اسٹریسڈ نہ کریں, کوئی گریڈز کا پریشر نہیں ہے. اینڈ یو نو یہ سب سے بڑا اسٹیمولنٹ ہے آپ کی اس طرح کی اچیومنٹس کے لیے. بہت باتیں ہو گئیں, معیشت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی, ہم نے کھیل کے میدان سے بھی ذکر کیا, ایجوکیشن کے میدان کا بھی ذکر کیا. آپ ذرا صحت عامہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جناب, جو کہ ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اور اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز, لیکن وہ اتنا معمولی نہیں ہے. کھانا کھاتے ہوئے نوالا گلے میں پھنس جانا, یا پھر گوشت کا ٹکڑا یا پھر ہڈی اٹک جانا گلے کے اندر, یہ جناب ایک بڑی تشویشناک سچویشن ہوتی ہے, اور اس کو ایسے ہی ہینڈل کرنا چاہیے سینسٹیولی. مچھلی کا کانٹا اکثر لوگوں کے حلق میں, ابھی سردیاں آ رہی ہیں, سب سے زیادہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس گیا یا غذائی نالی میں پھنس گیا. حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بعض حالات میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے, بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ پارٹیکلز جو ہیں یا وہ ہڈی ہے جو بھی ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں چلا جائے. سو اٹ کین ریئلی ٹریگر یور بریدنگ, اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی سانس جب اگر خدا نخواستہ بند ہوتی ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ENT کنسلٹنٹ ڈاکٹر سیف اللہ میر صاحب. بہت شکریہ سیف اللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وعلیکم السلام. مچھلی کا کانٹا یا ہڈی یا پھر نوالا اگر گلے میں پھنس جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آپ بول رہے ہیں اور آر یو بریدنگ فائن, ٹھیک ہے نا. لائک میڈیسن میں اٹس لائک ABC, لائک ویری بیسک ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن. آپ کا ایئر وے کلین ہوگا, آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کا دل آکسیجن پمپ کر رہا ہے برین کو, یو ول بی مینٹیننگ لائف. سو پہلے تو نوالا پھنس گیا, پینک نہ ہو, دیکھیں آپ کو سانس آ رہی ہے نہیں آ رہی. اگر اف یو نوٹس دیٹ somebody is choking اور سم تھنگ کہ کچھ ہو رہا ہے, تو آپ ہائملک منوور جو ہوتا ہے کہ چیسٹ کمپریشن کریں اینڈ کال این ایمبولینس. لائک ابھی جب ہم آف ایئر بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ جو تھپڑ مارنے والا سلسلہ ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو آپ نے مجھے بتایا کہ بچوں ویریشنز ہوتی ہیں اس کی, میں نے کہا ناٹ ان آل کیسز. تو وہ کیا طریقہ ہے, بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے ایسے کیسز میں اور بڑوں کو کیسے؟ ہائملک منوور از لائک دا کی پوائنٹ ان دا اسٹاک, ٹھیک ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کہ اگر یہ چوکنگ ہو رہی ہے, ہمیں پہلے اس کے ریڈ فلیگس کیا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ فلیگ یہ ہے کہ بولا نہیں جا رہا, چہرہ نیلا ہو رہا ہے, somebody is like in visible distress that they can't breathe. Okay. At that time they're going into airway obstruction. ٹھیک ہے, Call for help, call an ambulance and do the Heimlich maneuver. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل انسان ہے, آپ پیچھے سے جا کے پکڑے اور چیسٹ کو یہاں ہاتھ رکھ کے پریس کریں, اور پھر لائک دا تھنگ دیٹ ول اسٹک جو چیسٹ والا طریقہ کار ہے یہ بڑوں کے لیے ہے, یہ نارمل ایڈلٹس کے لیے. اب جو بچے ہیں جو کھاتے ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, اچھل کود بھی کر رہے ہیں, اور نوالا اکثر معمولی بھاگتے ہوئے کھیلتے ہیں, اکثر پھنس جاتا ہے, تو آپ ان کو اٹھائیں, شولڈر بلیڈس کے بیچ میں جو ہے الٹا کر کے تھپ تھپی دے. اچھا, ٹھیک ہے, تھپڑ نہیں, تھپ تھپی دے, شولڈر بلیڈز کے بیچ میں الٹا کر کے. اینڈ لائک اٹ شوڈ کم آؤٹ اینڈ کال این ایمبولینس. میک شیور دیٹ یو گو ٹو این ER, میک شیور اٹس اسیس پراپرلی, کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ سویلنگ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ انفیکشن ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کچھ اور چیزیں کری کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھا لو, آلو کھا لو اس کے ساتھ, لائک پاس. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو اوپر سے روٹی کا نوالا کھا لو, اندر چلا جائے گا. اینڈ دیٹ کین کاز, یہ تو ہم نے ایئر وے obstruction کی بات کری, اسوفیگس پرفوریشن ہوتی ہے, دیٹس آلسو لائف تھریٹننگ. کہ آپ کا یہ جو چیسٹ کا ایریا ہے اگر اس میں انفیکشن پھیل گیا, دیٹس گاٹ اے 90% mortality as well. So we need to be very careful with these very very sensitive things. آپ کچھ بھی نہ کریں, go to the ER, get yourself checked by a consultant. بٹ ER جانے سے پہلے دیسی ہاؤس ہولڈز میں وہ ایک تھپڑوں تھپڑی کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ تو ہے, میں نے بتا دیا. اس کے ریڈ فلیگ یہ ہے, سانس نہ لی جائے, بولا نہ جائے, ویزیبل ڈسٹریس ہو, تب آپ یہ کریں کہ آپ کا چوکنگ ہے. اگر کہیں پھنسا ہوا ہے یا غذا کی نالی میں, اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. ون از ان دا ایئر وے,
ایک سانس کی نالی میں ایک غذا کی نالی میں. سو ڈفرینٹ وہ پرسپیکٹیوز آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اوپر سے کچھ نہ کھائیں, کہتے ہیں کہ کچھ اٹک گیا ہے کھا لیں یہ وہ. ایک میرا دوست ہے دعوت میں مچھلی کھا رہا تھا تو پھر کانٹا پھنس گیا. وہ ہائی پروفائل آدمی ہے, وہ جو ہے کہہ بھی نہیں سکتا کہ کانٹا پھنس گیا جی. میٹنگ پوری اٹینڈ کری, صبح آیا میرے پاس اینڈ لائک اٹ, اور پھر اوپر سے ناشتہ کر کے آیا. اچھا ہاں, تو اٹ ہیڈ لائک نائسلی امبیڈڈ ان سائڈ دا سائڈ وال آف دا فیرنگس, اور پھر اس کا پھر نکالنا پڑا اینڈ لائک اٹ واز لوکل میں نکل آیا. مکے وغیرہ نہ ماریں, اس سے اجتناب کریں, انگلی نہ کریں, کچھ لائک وہ فنگر سویپنگ اس کو کہتے ہیں. لائک یو سویپ دا فنگر, کہ اگر کوئی چیز زبان کے پچھلے حصے میں یا گلے کے اوپر ہے تو آپ فنگر سویپ کر کے نکالیں. دیز آر ویری ڈینجرس تھنگس, بیکاز آپ کا جو ہے سوجن ہو جائے گی, آپ کا ایئر وے ویسے ہی کمپرومائزڈ ہے اور ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو گئی, دین اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹرول. اور کوئی اور ایشو بھی ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے, مطلب لائک اٹس سیریسلی لائف تھریٹننگ. اٹس لائف تھریٹننگ, تو خود سے کچھ نہ کریں, فوراً ای آر میں بھاگیں, ایمبولینس میں لے کے بھاگیں. ہائملک مینوور کریں اگر کوئی ویزیبل ڈسٹریس ہے, اینڈ کال دا ایمبولینس پلیز. Call the ambulance right away. Don't call your relatives. Thank you very much Dr. Saifullah. Don't call the relatives, call the ambulance. مجھے دیجیے یہاں پہ اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.